बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना जो इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मज़बूत करने का एक सबब बनता है। बेसिकली ये एक कोशिश है, एक काविश है आप लोगों के साथ रूहानियत से मुतल्लिक़ा, इबादत से मुतल्लिक़ा और इस ख़ास रमज़ान की कैफ़ियत और लम्हात से फ़ायदा उठाने के लिए वक्त का गुजारना। मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के साथ आपकी जो है वो तारफ़ करवाएंगे, आपकी जो है दिल की तशन्नगी जो कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो ख़ास लम्हात हैं, जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लम्हात हैं, उनको जो है वो अच्छे तरीके से गुजार कर हम जो है दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबियों का सफ़र जो है वो सही तरीके से हासिल कर सकें। आपका साथ हमारे लिए हमेशा रहेगा और आपके साथ के ही साथ ये साउथ एशिया ग्लोबल की जो रहमते रमज़ान ट्रांसमिशन है ये जारी व सारी रहेगी। और ख़ासकर आज पहली इफ्तारी का वक्त जो है और जो पहली इफ्तारी का समा है ये एक भरपूर तरीके के साथ हम आपके साथ गुजारेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अल्लाह की बात हो, अल्लाह के कुर्ब की बात हो, औलिया अल्लाह की बात हो, रूहानियत की बात हो, नमाज की बात हो, कुरान की बात हो और रमज़ान किस तरीके से गुजारना चाहिए। क्या इसको सादा तरीके से गुजारना चाहिए या इसके लिए जो है हमें जो माशरे से जो चीज़ें मिल रही हैं, जिस तरह लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसे का जो है वो ज़िया करते हैं, गरीबों को जो है वो नहीं देखते, अपने हमसायों अपने कुर्बो जवार के लोगों का ख्याल नहीं करते। तो इन तमाम चीज़ों को देख के हम कोशिश करेंगे कि हम सही सिमत अपने आप को जो है वो लेकर जाएं और अल्लाह ताला के साथ अपना रज़ामंदी का जो मामला है, कुर्बत का जो मामला है, जो मोहब्बत का मामला है उसको जारी व सारी रखें। हमारे साथ आलिम दीन मौजूद होंगे और आज हमारे साथ जिस मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनका नाम है जनाब मौलाना अख्तर अब्बास अमीनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह मज़ीद तरक्की दे इंशाअल्लाह। सर ये जिस तरह मैं बात कर रहा था कि सादगी की बात और इस्लाम, क्योंकि तमाम जो है लोगों के लिए एक लेवल है इस्लाम के लिए, अमीर हो या गरीब हो, रोज़ा, सादगी और इस्लाम क्या समझते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह मुबारक रमज़ान, जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे थे कायनात के लिए रहमत बन के आए, तो उन्होंने माह मुबारक रमज़ान को एक रहमत का वसीला भी करार दिया है। खुतबा शाबानिया में उन्होंने फरमाया, जो कि हज़रत अली से रिवायत हुआ है, फरमाया या अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, बातहक़ीक़ तुम्हारे दरमियान अल्लाह का महीना आने वाला है, तुम्हारे दरों पर दस्तक दे रहा है। ये कैसा महीना है? ये ऐसा महीना है, शहर रमज़ान क्या है, क्या लेके आया है। हम कहते हैं ना कि जो आता है कहाँ से आया है, क्यों आया है। तो रसूल खुदा ने एक जुमले में तीनों बातें बता दी, कहाँ से आया है, कौन आया है और क्यों आया है। कहाँ से आया? अल्लाह की तरफ से आया। कौन आया है? माह रमज़ान आया है। क्यों आया है? बिल बरकत व रहमत वल मग़फ़िरा। बड़ी अच्छी बात। और ये जो रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है बाइस रहमत भेजा, इसका शान नज़ूल क्या है? इस माह मुबारक रमज़ान के हवाले से जो आप कह रहे हैं, परवरदिगार फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। माह मुबारक रमज़ान, जिस तरह रसूल खुदा ने तीन इसके मकसद बताए, बिल बरकत व रहमत वल मग़फ़िरा, इसी तरह अल्लाह ने भी इस माह मुबारक रमज़ान की तीन लफ्ज़ों में शान बयान फरमाई है। ये वो महीना है जिसमें क़ुरआन आया है, ये वो महीना है जो लोगों के लिए निशानी है, हिदायत है,
یہ وہ مہینہ ہے جو فرق کرنے والا ہے. وہ ہمارے دیہاتوں میں اب تو پتہ نہیں، بچپن میں وہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا تھا جیسے آج نظر آیا ہے، تو عموماً ایک نعت لگا کرتی تھی، وہ تو کیونکہ پنجابی میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، یہ رمضان لینے آیا ہے امتحان، کہ کون ہے ہندو کون ہے مسلمان. تو وہ فرقان کا مہینہ ہے جو فرق کرنے والا ہے. اور یہ اگر اس ایک لفظ میں ہی چلے جائیں کہ کس چیز میں فرق کرنے آیا ہے، نام نہاد مسلمانوں کو کہ حقیقی مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے آیا ہے. ماہ مبارک رمضان جو آپ کا سوال ہے کہ کیسے سادگی کا درس دیتا ہے، میرے خیال میں پہلا سوال جو آپ نے کہا. رسول خدا نے جب کہا ہے برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یہ تینوں چیزیں مادہ سے تعلق نہیں رکھتی. برکت مادے میں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ شرط نہیں کہ کثرت میں برکت ہے. پروردگار نے فرمایا کہ احسن عمل میں چاہتا ہوں، اخلاص والا تھوڑا ہو، اخلاص والا احسن عمل، اکثر عمل کی بات نہیں ہوئی. اللہ احسن عمل چاہتا ہے، بے شک مختصر ہو. اور اللہ قلیل عبادی شکور، کم ہی بندے تو ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. سورہ مزمل میں جس طرح یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الا نصفہ او انقص منہ قلیلا، قلیلا، آدھی کر لو یا اس سے بھی تھوڑی کر لو. اللہ کو کثرت نہیں چاہیے، اخلاص. اللہ کو اخلاص والی قلت پسند ہے. اللہ کو احسن چاہیے، جو اچھا ہے. اب وہ احسن میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی کے ذریعے سے مغفرت ہے. یہ ماہ مبارک رمضان پھر ہم اسے 3 اشروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پہلا برکت کا مہینہ، دوسرا رحمت کا مہینہ، تیسرا مغفرت کا مہینہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، تینوں مہینے میں برکت بھی ہے، تینوں مہینوں میں رحمت بھی ہے، تینوں مہینے میں مغفرت بھی ہے. انسان کی سوچ ہے کہ وہ کیا لیتا ہے اللہ سے. بالکل اسی طرح ہے. یہ تو ہم کما حق کا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں نہ برکت سمیٹ پاتے ہیں، نہ رحمت سمیٹ پاتے ہیں، نہ مغفرت سمیٹ پاتے ہیں. اور انسان کا دامن جو کہ ایسا خالی ہے، اور نہ ہمیں دست سوال بلند کرنا آتا ہے، نہ التجا کا طریقہ، نہ پکار کا سلیقہ. ہم کہاں اس سے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں عطا کروں گا. بات کہیں اور نکل گئی. ماہ مبارک رمضان میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ برکت، رحمت، مغفرت، اس کا تعلق ہمارے مادے سے کم ہے، ہماری روح سے زیادہ ہے. فرمایا گیا انفاسکم فیہ تسبیح، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے. نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا بھی اس میں عبادت ہے. یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں. سانس لینا انسان کے اختیار سے باہر ہے، زندہ رہنا ہے تو سانس لیتا رہے. نیند انسان کے بس سے باہر ہے، حتماً اسے آرام کرنا ہی ہے. اللہ نے ان غیر اختیاری اعمال پر بھی ثواب رکھ دیا. کتنی سادگی ہے، جاہے کہ کتنی سادگی ہے. چے جاہے کہ دوسرے اعمال. اسی سادگی کے حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کرنے کی. پہلی بات جو میں کوشش کر رہا ہوں بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو کیا سمجھا ہے، اور پروردگار نے رمضان کیا بنا کے بھیجا گیا. ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا ہے، اب ہماری کوشش ہے کہ صبح سحری میں کیا کرنا ہے، کیا لانا ہے، فلاں 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 چیز لسٹ بن گئی سحری میں. یہ سحری ہو گئی، سحری ہی ابھی ہوئی ہے، ظہرین کے بعد پھر افطاری کا سسٹم شروع ہو جائے گا. افطاری میں کیا چاہیے؟ سحری اور افطاری ثواب ہے، لیکن آیا کیا رمضان کا مقصد سحری و افطاری ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اگر یہ کھانا ہی ہے تو یہ تو 11 مہینے ہم پہلے بھی کھا رہے تھے. کھانا مقصد نہیں ہے، کھانا ہی فقط ہے تو یہ انسان اور باقی جانداروں میں سیم سچویشن ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کھانے کو ذرا سائیڈ پہ رکھو، اور وہ جو ملکوتی صفات میں نے تمہارے اندر داخل کی ہیں، تم میں رکھ دی ہیں، ودیت کی ہیں، تمہاری فطرت میں رکھی ہیں، ان ملکوتی صفات کو بیدار کرو. یہ انسان خود کر سکتا ہے؟
سامنے رکھا ہوا ہے کھانا، تم کسی کے مطیع و فرما بردار ہونے کی وجہ سے اس کھانے کی طرف نہ جاؤ۔ سادگی کا درس کیا ہے؟ سادگی کا درس یہ ہے کہ جہاں ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کھانے سے دوری ایک خاص پیریڈ 15 گھنٹے 16 گھنٹے یا جتنے بھی مختلف ممالک میں، یہ دوری کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنا ماہ رمضان کیا پیغام دیتا ہے، پھر اس طرف چلیے۔ ایک تو اپنے شیڈیول کی طرف، پلاننگ کی طرف، کنٹرولنگ کی طرف انسان کو ضبط، صبر، یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ وہاں سادگی کا درس دیتا ہے۔ صبح سحری میں عموماً یہ ایسا وقت ہے لوگ کہتے ہیں کھایا نہیں جاتا کچھ، افطاری میں پانی کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا۔ یہ 2 پراٹھے کھانے ہیں، 3 پراٹھے کھانے ہیں انہوں نے۔ سحری اتنی لگژری نہ ہو۔ درس فقط یہ ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں بھوکے اور پیاسے رہ کر لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں اور یوم قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں، روز محشر کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں۔ یہ بھوک اور پیاس جو لوگوں کی طرف سے، اور میں تو عموماً کہا کرتا ہوں کہ 2 ٹائم کے کھانے کی اجازت ہے نا، صبح سحری اور شام کو افطاری۔ بیچ والا جو کھانا بچ گیا ہے، شاید اس روزے کی مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کھانا آپ نے غریب تک پہنچانا ہے، یہ 1 ٹائم کا، کم از کم روزے کی فضیلت۔ اس میں سادگی کا درس یہ ہے کہ اس سحری میں آپ نے اس اندھیرے میں کچھ تلاش کرنا ہے، کچھ ڈھونڈنا ہے، اور افطاری بھی وہی اندھیرا ہے، وہی اندھیرے میں کچھ تلاش کرنا ہے اور اسی اندھیرے تک اس کو لے کے جانا ہے۔ بالکل وہی اندھیرے والی برکت۔ یہاں پہ حضرت بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ اندھیرے کی بات کر رہے تھے اور سادگی کی بات کر رہے تھے، اور یہاں پہ ایک مجھے تھوڑا سا وقفے کا بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو جسم ہے، یہ اس میں جو اندھیرا ہے، جو ہم نے اندھیرا بنایا، اس میں ایک دل وہ جگہ ہے جو ہم لا الہ الا اللہ سے روشن کر سکتے ہیں، کلمے سے روشن کر سکتے ہیں، نماز سے روشن کر سکتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک سے اس رمضان میں روشن کر سکتے ہیں، اور رحمتیں برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ جو کائنات میں اندھیرا ہے، اس میں ہم ایک چھوٹی سی شمع کی کرن بن کے ایک دوسرے کا احساس کر کے رمضان کریم میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی انسانیت زندہ ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت کمال کا جو روزے کا درس ہے، وہ ہمارے لیے کامیابیوں کا زینہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح کی مزید باتوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، چلتے ہیں آپ کے جو ہے وقفے کی طرف، اور پھر آئیں گے دوبارہ اسی ٹرانسلیشن میں، اسی جگہ پہ، اور انہی تمام چیزوں کے اوپر بات ہوگی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، اور اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا دینا ہے، اور لا الہ الا اللہ سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ملک پاکستان کے مایہ ناز عالم دین، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ سادگی کسے کہتے ہیں، اور روزے کی سادگی کیا ہے، اپنے اندر کی سادگی کیا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ سادہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، یا روزہ ہمیں کیا سادگی جو ہے اپنانے کے لیے آیا ہے، یا اس روزے سے ہم قرب الہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ روزہ ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور یہ روزہ کیا انسان کی شخصیت کی تکمیل کا باعث بنتا ہے۔ یہ روزہ کتنی بار قرآن پاک میں اس کا حکم ہوا ہے، اور یہ روزہ رکھ کے ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم قبر کی زندگی میں ہوں گے یا روز محشر میں ہوں گے تو یہ ہمارے لیے باعث شفاعت کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ یہ تمام چیزیں، تمام سوالات انشاءاللہ ابھی ہوں گے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں، بلکہ آپ کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارا ایک ایسا ہی تعلق ہے جو ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے آپ کا تعلق اللہ سے بنانے کے لیے۔ روزہ کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ سر سادگی کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ نے بڑا زبردست قسم کی بات کی کہ سادگی، ایک سادہ انسان اور ایک وہ انسان جو سادہ نہیں ہے، اس میں فرق کیسے کیا جائے؟ سادگی کا تعلق ظاہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے، خوبصورت بات آپ نے کی کہ اللہ نے سحری کے وقت جو انسان کو جگایا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اندھیرے میں آ کے ذرا اپنے دل کو روشن کرو اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو ختم کرو۔ سارے دن کی بھوک اور پیاس سے اگر میں نے یہ درس لیا ہے کہ غربا کی بھوک اور پیاس کا مجھے احساس ہوا ہے، اور شام کو میں نے
7-8 انواع کی ڈشز سجا لی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ بھوک اور پیاس کا احساس ہوا ہے تو مجھے عملاً بھی وہ دکھانا ہوگا، یا عملاً میں دکھاؤں گا، وہ کس کو دکھاؤں گا؟ اللہ کو دکھاؤں گا، اور کسی کو نہیں دکھانا۔ مگر یہ سادگی اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ بالکل یہ سادگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یا ریا تو پھر سارا ہی عمل چلا گیا، اگر ریا کیا یہ ریا کا اثر ہمارے عبادت پہ پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، ریا کا اثر عبادت پہ کہ پڑتا نماز ہے۔ روایات میں ہے کہ ریاکاری کرنے والا، دوسروں کے لیے اعمال کا انجام دینے والا، قیامت کے دن پروردگار اسے کہے گا جس کے لیے کرتے تھے اسی سے جزا لو، میں نے تمہیں کیا جزا نماز دی؟ بھی اللہ کا ایک نماز ہے، کوئی عمل ہے ریاکاری، سوائے کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں ریا بھی ثواب ہے، اب ان کا یہ موضوع نہیں ہے جی بالکل میں تو وہ پھر انشاءاللہ اسی موضوع میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جہاں روزے کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ وہ سارے دن کی بھوک اور پیاس اسے احساس دلاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کی سچویشنز مختلف ممالک میں جہاں لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جہاں کھانا پانی میسر نہیں ہے ان کو، فلسطین دیکھ لیں، باقی مطلب ممالک دیکھ لیں جہاں مظلومین صدا دے رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کم از کم اگر ان تک ہم اپنی امداد نہ بھی پہنچا سکیں مسائل کی وجہ سے، کم از کم ان کو دیکھتے ہوئے پروردگار کے حضور ہم سادگی کو اپنا کر ان کی اس دکھ میں برابر کے شریک بن سکتے ہیں کہ اگر وہ دکھ میں ہیں ہمارے مسلمان بھائی تو ہم بھی ان کی دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہماری زندگی اتنی سادہ ہے کہ ہماری زندگی میں شاہانہ نظام، شاہانہ سسٹم بالکل نظر نہیں آ رہا۔ ہماری جو روش ہے ماہ مبارک رمضان کی، جہاں سادگی کا ہمیں درس بھی لینا چاہیے، ہم سحری یا افطاری میں لوگوں کو جب بلاتے ہیں تو سحری اور افطاری کا مومنین کو، مسلمین کو، مسلمانوں کو اچھا کھلانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، جتنا حیثیت ہو اس سے زیادہ اچھا کھلانا چاہیے، لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے مختلف انواع و اقسام کے آپ پھل لا کے رکھ رہے ہیں، ڈشز لا کے رکھ رہے ہیں، اور ایک مشکل بات یہ ہے کہ میں نے افطاری کے لیے بلانا ہے تو اپنے جو ہیں قریبی دوست ان کو اور یہ دیکھے بغیر کہ انہوں نے روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں۔ افطار پارٹی ہے، افطار پارٹی میں روزے داروں کی افطاری نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، یہ پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں افطار تو نہیں ہے۔ دوستوں کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے دوستوں کو بلائیں، لیکن ان میں روزہ دار دوستوں کو بلائیں۔ اب ایک ایسی افطار پارٹی جو اندر افطار پارٹی چل رہی ہے، باہر غریب ایک کھڑا ہے وہ اس آس میں کہ کب بچی ہوئی پلیٹ میں کچھ مجھے مل جائے گا اور میں جا کے خود بھی کھاؤں، بچوں کو بھی کھلاؤں، وہ افطار پارٹی کی بجائے وہ آدھی پلیٹ جو اس کے پاس چلے گی، میں سمجھتا ہوں اس کا اجر زیادہ ہے بجائے دوستوں کے اس کے لیے۔ ہمیں اپنی ماہ مبارک رمضان جہاں ایک 15-16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے، وہاں ہمیں غذا، خوراک، نعمات کی قدر کی اہمیت، نعمات کی اہمیت کا اندازہ دلاتا ہے کہ یہ وہ نعمات ہیں جنہیں تم 11 مہینے استعمال کرتے ہو، یہی وہ نعمات ہیں جن نعمات سے تمہیں دور اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ تمہیں ان کی قدر ہو۔ کہتے ہیں یعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپ سے چھن جاتی ہیں۔ اسی طرح بڑی زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا زبردست ہمیں جسم دیا ہوا ہے، تو جب بندہ کسی چیز سے محروم ہوتا ہے، کسی سے پوچھا گیا کہ یار تمہاری آنکھ کی ویلیو کیا ہے، اس نے کہا چاہے 10 لاکھ لگا لو، چاہے 10 کروڑ لگا لو، چاہے 10 ارب لگا لو، ویلیو انسان خود بناتا ہے اپنی چیز، اپنے جسم کی ویلیو۔ چیز جب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب چیز چھن جاتی ہے، ایمان کی قدر نہیں ہمیں اس وقت تک ہو رہی۔ ایمان اللہ نے ہمیں ایک مسلمان بنا کے پیدا کر کے ایک ایمان کی طاقت سے نوازا ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، ہم اس کی شاید قدر نہ کر رہے ہوں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ایمان چھن جائے تو بندے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ایمان جو ہے وہی ایک روح کا تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح جسم کے اعضاء ہیں ساتھ تو ان کی قدر نہیں ہے، نہ ہو تو اس سے پوچھو جس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، اس سے پوچھو جس کے پاس انواع و اقسام کا کھانا موجود ہے، اور اس سے پوچھو، اس غریب سے پوچھو جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور وہ جو روزہ ہے
وہ اسی چیز کا درس دے رہا ہے کہ جب کوئی غریب آپ کے دروازے پر آئے یا کوئی ہمسایہ جو بھوکا ہو، جس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوں، کیونکہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے جی اور ہر بندہ مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے، اور سادگی ہم جو ہے وہ اپنے دسترخوانوں میں اگر رکھیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی سادگی آئے گی، بالکل اور روزے کا مقصد بھی یہی، اور روزہ بالکل بالکل اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ جہاں اس بھوک پیاس سے ہمیں لوگوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے، وہاں حالیہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس روش کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہ فقط بائیکاٹ بلکہ اثر نو ہمیں اس سادگی کو لے آنا چاہیے۔ انسان کتنا کچھ کھا سکتا ہے، جب ایک ڈش سے آپ کا ہو رہا ہے مطلب کام، تو بجائے 7-8 ڈشز سجانے کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اللہ نے نعمات دی ہیں ان کا استعمال، لیکن 7 ڈشز سجائیں لیکن اتنی مقدار میں جتنی آپ کی طلب ہے۔ اسی طرح آپ غرباء مساکین کی سحریوں کا اہتمام کریں، ان کی افطاریوں کا اہتمام کریں، ان کو راشن دیں تاکہ وہ بھی سحری اور افطاری کے ذریعے سے پروردگار کے اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے سے فیض حاصل کریں، اور اس سے جو آپ کو دعائیں ملنی ہیں، اس سے جو کچھ آپ کو پروردگار عطا کرے گا، وہ خود سیر ہو کے مجھے نہیں لگتا کہ آپ حاصل کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان جہاں کھانے پینے کے حوالے سے سادگی کا درس دیتا ہے، وہاں رہن سہن میں سادگی کا درس دیتا ہے۔ رہن سہن کا مطلب یہ کہ ہم تھوڑا سا اپنا شیڈیول بناتے ہیں، شیڈیول میں اٹھنا ہے، شیڈیول میں نماز کی پابندی ہے، شیڈیول میں تلاوت قرآن ہے، شیڈیول میں ذکر و اذکار ہے، باجماعت نماز ہے، شیڈیول میں افطار ہے۔ اس پورے شیڈیول میں ہمارا وہ وقت کس طرح ہم اسے ایک اسلامی طریقے پر، ایک پروردگار کے طریقے پر لے آتے ہیں، اور زندگی کو ان تمام، جس طرح ایک مالی بڑھتے ہوئے پودے سے شاخیں کاٹ لیتا ہے تاکہ اسے عروج ملے، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اضافی سرگرمیوں کو، وہ جو اضافی خواہ کی سرگرمیاں تھی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، وہاں جانا ہے وہاں گھومنا ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ، وہ اضافی سرگرمیاں کاٹ کے ہم زندگی کو سادگی کے پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں۔ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے، انسان کا تعلق 3 چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی 3 تعلقات ہوتے ہیں انسان کے، یوں کہہ دو۔ ایک اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ایک اس کا تعلق خود سے ہوتا ہے، ایک اس کا تعلق مخلوقات سے ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ان تینوں تعلقات کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ، ذکر، اذکار، اس سے انسان پروردگار کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہتر اس طرح جیسے ماہ مبارک رمضان ہے اور کہا گیا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيٌّ، ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور ربیع القرآن ماہ مبارک رمضان، اور قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسے بہار کیوں کہا گیا ہے؟ خزاں کیوں نہیں کہا گیا؟ خزاں میں آپ جانتے ہیں کہ پتے جھڑتے ہیں۔ رجب، شعبان، یہ کوئی کم عظمت کے مہینے نہیں ہیں۔ یہ ایسا سمجھ لیں کہ رجب اور شعبان میں ایسی تیاری کرنی ہے کہ اپنے اوپر جو گناہوں کی گٹھڑیاں تھیں، خود کو ذرا ہلا کے ان گٹھڑیوں کو ان پتوں کی طرح زمین پہ پہلے گرانا ہے۔ جو ہی ماہ مبارک رمضان انٹر ہوا ہے، اب وہ جو خالی درخت ہو گئے ہیں، خالی پودے ہو گئے ہیں جن سے پتے جھڑ گئے، اب ان میں نئی کونپلیں ابھریں گی، نئے خوشے نمودار ہوں گے، نئے پتے نکلیں گے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس سے وہ نئی کونپلیں نکلیں گی، نئے پتے۔ زندگی کی جتنی بھی مصروفیات، ایکسٹرا سرگرمیاں، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ ایکسٹرا سرگرمیاں مخلوقات کے حوالے سے ہوں یا اپنی ذات کے حوالے سے ہوں، یا حتیٰ ایک موبائل کے حوالے سے۔ آج کل کے نوجوانوں کے حوالے سے ہی ایک بڑا مطلب میسج جانا چاہیے۔ ایک دوست سے سوال کیا، رمضان آ رہا ہے، تیاری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے فلاں اپلیکیشنز پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لی ہے، بس سارا دن ان کو چلاتے ٹائم۔ آج ٹائم سپینڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ راتوں کو ڈرامے، فلمیں، گیمز وغیرہ دیکھ کے ساری رات گزر گئی، صبح سحری کی، سو گئے، شام کو اٹھے، افطاری کری۔ یہ رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ٹاپک ہمارا سادگی اور
جو آپ نے کہا کہ درس کیا دیتا ہے رمضان، پھر اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا ماہ مبارک رمضان کا یہ بالکل حتماً یہ مقصد نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان سو کے گزار دیں، بے شک سونا عبادت ہے، لیکن وہ ایک مقصد، وہ ایک ہدف جو ماہ مبارک رمضان لے کے آیا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ تعلقات، وہ ایکسٹرا سرگرمیاں ہمیں کاٹنی پڑیں گی۔ وہ ایکسٹرا سرگرمیاں اپنی ذات سے شروع کریں۔ میری ایکسٹرا سرگرمیاں کیا ہیں؟ میں اپنا پورے دن کا شیڈیول دیکھوں، کس ٹائم اٹھتا ہوں، کس ٹائم سوتا ہوں، کہاں میرے رابطے ہیں، کیا کچھ کرتا ہوں، حتیٰ میرا موبائل یوزیج کتنا ہے۔ اور آج کل تو ہفتے کے بعد موبائل بتا دیتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے کتنا موبائل چلایا ہے، اور اگر کم بھی چلائیں تو موبائل وہ دادی اماں کی طرح کہتا ہے کہ خیر تو ہے اس ہفتے میں آپ نے موبائل کچھ کم ہی چلایا ہے۔ اور اگر اللہ کو یاد کیا ہو، ایسے اسی بات میں آ رہا ہوں کہ موبائل بتا دیتا ہے کہ اس مرتبہ آپ نے کم ٹائم دیا ہے، تو انسان خود دیکھے کہ وہ پروردگار جس نے اپنی اطاعت و عبادت کے لیے بھیجا ہے، ذرا توجہ کرے کہ اسے پورا ٹائم دے رہے ہو یا وہ تو کم اللہ ٹائم تعالیٰ نے نہیں۔ بڑا زبردست قسم کا نا اپنے اندر ایک انسان کے اندر ضمیر، سسٹم رکھا، وجدان جسے ہم وہ سب کہتے پتہ ہیں، چل وہ جاتا سب بتاتا ہے، کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کر رہا سب ہوں، بتاتا برا ہے۔ کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء اخلاق امامیہ اور معتزلہ یہ کیٹیگریاں ہوتی ہیں عقائد کی، ان سے پوچھا گیا کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، اخلاق کی ڈیفینیشنز کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اخلاق کوئی ایسی چیز، اخلاق کا مطلب یہ جسے آپ کا ضمیر اور وجدان قبول کر رہا ہے وہ اخلاق ہے، جسے ریجیکٹ کر رہا ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اندر جو ہمارے ہے یہ ضمیر، یہ وجدان، یہ بہت کچھ ہے۔ تو یہ جو اندر جو ضمیر اور وجدان ہے، کیا سب انسانوں کا ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ جو تخلیق ہو گئی انسان کی، پیدا ہو کل گیا، مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، نہ کہ مسلمان کا بچہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اب یہ ماحول، والدین، تربیت یہ ہے کہ اس کو نصارہ بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں۔ پھر یہ آگے جو ہی بلوغت تک پہنچتا ہے اور پروردگار اس پر اتمام حجت کر دیتا ہے کہ اب اسے خود تلاش کرنا چاہیے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ پھر اگر یہ اپنے راستے پر نکل آتا ہے، فرض کر لو ایک مسلمان کا بچہ ہے، وہ مسلمان کا بچہ اپنی اس فطرت کے مطابق اگر عمل کر رہا ہے تو اس کی فطرت باقی ہے۔ علماء نفسیات کہتے ہیں کہ انسان جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ٹمپریچر تھوڑا ہائی ہوتا ہے، اس کا جسم ذرا کانپتا ہے، اس کے اوسان ذرا اس کے ساتھ نہیں دیتے۔ وجہ یہ کہ اس کی فطرت، اس کا وجدان، اس کا اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط ٹریک پہ جا رہا ہے، تیرا یہ راستہ نہیں اور ہے۔ فطرت اسلام جو ہے وہ ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے۔ فطرت اسلام سادگی کے اوپر ہے، اور ہمارا ٹاپک بھی سادگی تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سادگی کی ایک بھرپور مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حسن معاشرت، ہمسایوں کے ساتھ کیسا تعلق، دوستوں کے ساتھ کیسا، بچوں کے ساتھ کیسا، بڑوں کے ساتھ کیسا، بالکل سادگی کے اوپر۔ اور سادگی ہی جو ہے وہ ہمیں درس دیتی ہے ایک دوسرے سے کے ساتھ جڑنے کا، سادگی ہی ہمیں درس دیتی ہے ایک دوسرے کے جو ہے معاملات کو استوار کرنے کا۔ اور اسلام ایک سادگی کا مذہب، اور روزہ جو ہے ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان لوگوں کا جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اور جو آپ کے دروازے کی طرف نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ اس موقع پہ ہمیں نہ بھولیں۔ اور جس طرح اللہ نہیں اپنے بندوں کو بھولتا، تو اللہ کی ایک شان ہے، اس طرح بندوں کی ایک شان ہے کہ وہ اپنے کم از کم جو آپ کے ارد گرد رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست، احباب، جو بھی لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور سادگی کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ اور ساؤتھ ایشیا گلوبل کے ساتھ بھی آپ کا ایک مضبوط تعلق ہے، اور ہمارے حضرت جی جو سادگی کا درس دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک مضبوط تعلق ہے۔ یہ تعلق انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ساؤتھ ایشیا گلوبل کے ساتھ رہیے گا۔ اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز، بہت ہی عزت کے لائق
جو ہے علماء اکرام موجود ہوتے ہیں، اور آج ہمیں موقع ملا ہے ایسی شخصیت کا جو روزے کے اوپر ایک زبردست قسم کی ہمیں تربیت کا ایک ہمارے لیے ایک سبب بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں روزہ کیسا رکھنا چاہیے، ایک عام انسان کا روزہ اور ایک خاص انسان کا روزہ اور ایک سادگی کا روزہ، یہ ہمیں کیا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے، یا ہم اسی طرح ایک بندہ جو کروڑوں روپے کا مالک ہے اور وہ بڑے بڑے دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ آج میں نے 100 لوگوں کی افطاری کروائی اور آج میں نے 100 لوگوں کی سحری کروا رہا ہوں، یہ چیزیں، اور ایک عام سادہ سا انسان جو ایک کھجور اور پانی سے روزہ رکھ رہا ہے، اور صحابہ کرام نے ہمیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں کس طرح روزہ کس طرح رکھ کے، اور صحابہ کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہمیں کیا درس دیا، اور ہمیں کس طرح کا روزہ رکھ کے اپنے رب کے عرفان اور رب کے تعلق کو کس طرح مضبوط کرنا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہو رہی ہیں، بلکہ مزید اپنے اساتذہ سے ہم سیکھنے کا جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہمیں سیگمنٹ ملا ہے اس میں ہم سیکھنے کا بھرپور جو ہے کوشش کریں گے اور پوچھیں گے کہ سادگی کا روزہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح رکھنا چاہیے۔ حضرت سادگی کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ جیسے آپ نے کہا سادگی کے حوالے سے، اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ فقط زبان کا روزہ نہیں ہے، روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے، پیٹ کے روزے سے بہتر زبان کا روزہ ہے، اور زبان کے روزے سے بہتر دل کا روزہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی جو علت بیان کی گئی ہے کہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بننا بسیار خوری پہ نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا، متقی اور پرہیزگار بننا عبادت خدا اور اطاعت رسول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تقوی الہی، یہ تقوی الہی ہی پروردگار لانا چاہتا ہے انسان میں۔ میں یوں کو پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان، کچھ ایسا تھا جو میں نے تجھے دے کے بھیجا تھا دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے وہ تو کھو بیٹھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ تو اپنے اندر لے آئے۔ اس کا ایک بہانہ تجھے دے رہا ہوں، ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں 30 دن ویسے اپنا شیڈیول بنا لے جیسے میں چاہتا ہوں، اس کے بعد شاید کہ وہ چیز تم میں آ جائے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ شاید پروردگار کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری لیاقت پہ ہے کہ قابل میں وہ قابلیت ہے یا نہیں۔ فاعل کی فاعلیت پہ کوئی شک نہیں ہے، پروردگار جس کو چاہے جو عطا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس چیز سے جو پروردگار نے ایک وسیلہ بنا کے بھیجا ہے، ہم اس سے تقوی الہی حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ تقوی سادگی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ تقوی شاہانہ مزاج سے ممکن نہیں ہے، یہ تقوی سادگی اور عاجزی سے ہی ممکن ہے۔ جس طرح آپ نے کہا رسول خدا، صحابہ کرام کی اور ائمہ اہل بیت کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم اگر دیکھیں ان کی زندگی تو رسول خدا کی زندگی دیکھیں، گرم پانی سے افطار کر رہے ہیں، خرمے سے افطار کر رہے ہیں، کھجور سے افطار کر رہے ہیں، اور افطار کا کیا طریقہ ہے، بس اسی سے افطار کیا، تمام نعمتیں بھی مہیا ہیں، ہر چیز کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے، جو حکم کریں آ جائے، جس کے لیے ہر چیز میسر ہے، وہ فقط اتنی افطاری کر کے باقی رات عبادت خدا میں گزار رہی ہے۔ اور روایت اس سے اور بھی ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا شیڈیول ماہ مبارک رمضان میں کیا ہوتا تھا، غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں عبادت خدا بجا لایا کرتے تھے، اور ان دنوں میں پروردگار کی ہاں عبادت خدا کیا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں روایات موجود ہیں۔ آپ کی افطاری اور سحری کا دیکھ لیں، سادگی، اور آپ کی پوری زندگی سادہ گزری ہے، پہننا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سارا کچھ سادہ، اور یہ سادگی عیب نہیں ہے۔ ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم برانڈ کے چکروں میں ہم نے اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور بچوں کو بھی، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مشکل میں، اور ایک مقابلے اور امتحان کی سخت ایک جنگ میں ہم پڑ گئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ برانڈ پہننا ہے، برانڈ لینا ہے، برانڈ کھانا ہے، برانڈ، اس برانڈ کے چکروں میں، اور یقین مانیے کہ برانڈ میں سکون نہیں ہے۔ جب بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پہلے برانڈ ہی منع کرتا ہے، بالکل زبردست، یہ کمال بات ہے، بالکل، اور سادگی پہ لے آتے ہیں، بھائی بیکری کی چیزیں نہیں جان کھانی، فروٹ کھائیں، بھائی جان دودھ پئیں، دلیا کھائیں، یہ سادگی، سادہ نرم خوراک، غذا کھائیں۔ نرم غذا۔
ہم ڈاکٹر کے ذریعے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں وہ کیا کہہ رہا ہے، سب سے پہلے وہی چیز سمجھ. اور جو حکیم پروردگار ہے، جو خالق مطلق ہے، جو حکیم ہے، جو مدبر الامور ہے، وہ اس جسم کے سارے فنکشنز کو جانتا ہے. اسے بخوبی پتہ ہے کہ یہ انسان کس رشت سے بنا ہوا ہے، اس پورے جسم کو، اس کی پورے اس وجود، اس ہیکل انسانی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کیسے ٹھیک رہے گا. ہم عموماً کوئی چیز بازار سے لینے جائیں نا، مارکیٹ سے ہم لینے جاتے ہیں، تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے لی تو ساتھ میں ایک انسٹرکشنز بک ہمارے ساتھ ضرور ہوتی ہے. موبائل لیا تو اس میں چھوٹی کتاب، چھوٹی کاپی ضرور نکل آتی ہے. کوئی فریج، جو ہم اکثر پڑھتے کوئی نہیں، چیز اکثر پڑھتے بھی نہیں ہیں. اس میں لکھا ہوا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ چیز چلے گی کیسے، یہ چیز خراب کیسے ہوگی، اس نے درست کیسے ہونا ہے، یہ چیز جل کیسے جائے گی، یہ چیز بند کیسے ہوگی. اللہ نے اس ہیکل انسانی کو جو بنایا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی انسٹرکشنز بک ہے یا نہیں ہے کہ یہ جو 6 فٹ کا انسان بنا کے بھیجا اور اس کی ہے، اوقات کیا ہے؟ مختلف مطلب فٹوں پہ نہیں جاتے، یہ انسان جو بنا کے بھیجا ہے، اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے، پیچھے کیسے ہٹنا ہے، اس کا پورا فنکشن کس طرح سے مقصد بنایا کیا گیا ہے؟ ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اور اس ہدف کے علاوہ وہ کیا چیز ہے جو اس کو انسانیت پر باقی رکھے گی. کیونکہ یہ قرآن اسی انسان کو ہی کہتا ہے، فرماتا ہے کہ کل انام، یہ انسان تو جانوروں جیسا ہو گیا، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی گھٹیا ہے. تو وہ کیا ایک لیمیٹیشن ہے، وہ کیا ایک چیز ہے جس پر یہ انسانیت پہ باقی رہتا ہے. کھانے پینے، بچھونے وغیرہ، یہ مادی چیزیں جتنی بھی ہیں، لیکن یہ مادی چیزیں اثر انداز ضرور کرتی ہیں انسان کو، یہ انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہی ہمارا کھانا ہمارا سادہ ہونا چاہیے. ہم رمضان میں اگر اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ کے طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے. اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری اور سحری ہے، صحابہ کرام کی، اور جس طرح آپ نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ جب وہ افطاری کے لیے خصوصاً 19ویں میرے خیال میں ہے کہ افطاری کے لیے جب بیٹھے اور بچوں نے آگے 3 قسم کے کھانے لا کے رکھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا بابا ایک وقت میں 1 قسم کا کھانا کھاتا ہے، باقی 2 لے جائیں. جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سادگی کا درس دے رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ پھر فقط مقابلے کی فضا کے لیے برانڈ کے چکروں میں خود کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں خواہ کے لیے، اور ایک ماحول بھی عجیب سا کریٹ کر رہے ہیں. بالکل زبردست جی. اور ماشاءاللہ تو علامہ صاحب نے سادگی کے رمضان مبارک ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے، اور ناظرین کو بھی یہی پیغام ہے کہ ماہ مبارک رمضان انتہائی سادگی سے گزاریں. اللہ نے کچھ زیادہ ہی دیا ہے تو پھر نادار مسلمین کا ہاتھ تھامیں اور ان پہ خرچ کریں، یقیناً اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت کی طرف سے یہ پیغام، اور امت مسلمہ کے لیے بھی بلکہ یہ پیغام کہ رمضان کا مہینہ ہمیں سادگی سکھاتا ہے. برانڈ کے چکر میں انسان خود ایک برانڈ بننے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور برانڈ ٹھیک ہے، جن کا ایک لیول ہے وہ برانڈ کو ترجیح دیتے ہوں گے، مگر اسلام ایک سادہ مذہب، سادہ دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ سادگی کا ہی ملتا ہے. اور ماہ رمضان ہمیں سادگی کے اوپر ہی لا کے کھڑا کرتا ہے کہ سادہ زندگی اپنائیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ کے بہت قریب ہوں. یہ تمام چیزیں اسی پلیٹ فارم پہ ساؤتھ ایشیا گلوبل چینل پہ آپ کو ملے گی. اور حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے لیے صحیح ضرورت ہے اس وقت کی، اور ماہ رمضان کے حوالے سے جو ہمارے لیے صحیح، کیونکہ جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی دین کے بارے میں جو سمجھ بوجھ ہے وہ عام انسان سے بہت زیادہ، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی کتابوں میں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہمیں جو صحیح سمت دیتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہوتی ہے. تو تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا یہ سیٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم سادگی کے درس پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم یہاں پہ وہ جس طرح رمضان میں جو ہے گانے بجانے اور اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں، ہم صرف تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ایک ہمارا مقصد ہے، اس سیٹ کا مقصد ہے کہ ہر کسی کے دل میں اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، صحابہ کرام کے ساتھ محبت
محبت اور عشق اور عرفان اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت اس کو قائم رکھنا اور ایک دوسرے کو جوڑے رکھنا۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔